दिन भर की अहम तरीन खबरों, तबसरों और तज्जियों के साथ आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज कामरान खान के साथ मैं हूं मोहम्मद जुनैद। कामरान खान साहब सालाना तातीलात पर हैं, इसलिए इस प्रोग्राम की मेज़बानी की जिम्मेदारी मुझ पर है। प्रोग्राम का आगाज करते हैं विफाकी बजट 2013-2014। आज मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की जानिब से जनाब वजीर खजाना इसहाक डार ने पेश कर दिया। 35 खरब 91 अरब रुपए का बजट पेश किया गया है, जिसमें सबसे पहले GST 16 से 17% कर दिया गया है। पेंशन में 10% इजाफा, कम से कम पेंशन 3,000 से बढ़ाकर 5,000 करने की तजवीज़ दे दी गई है। तरक्याती बजट की मद में 340 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। सर्कुलर डेट जो कि एक बहुत बड़ा मसला है, हुकूमत ये कहती है कि 60 दिन में इसको ख़त्म करने का फैसला कर लिया गया है। पाकिस्तान के विफाकी वजीर खजाना सेनेटर इसहाक डार ने यह ऐलान किया कि हुकूमत जल्द ही बिजली की पैदावार से मुताल्लिक 500 अरब रुपए के गर्दिशी कर्जे अदा कर देगी। साल 2013-2014 का मजमूई महासिल का अंदाजा 3,420 अरब रुपए तजवीज़ किया गया है। सूबों का हिस्सा 1,502 अरब रुपए तजवीज़ किया गया है। विफाकी हुकूमत की खालिस आमदन 1,918 अरब रुपए होगी। इस बजट के लिए अखराजात का अंदाजा 3,591 अरब रुपए है। गवादर पोर्ट से मुताल्लिक अहम ऐलान किया गया है कि शुमाली इलाकों से इसको मिलाने के लिए मोटरवे बनाई जाएगी। इसके अलावा कौमी शाहराहों की तामीर के लिए 63 अरब रुपए हुकूमत की जानिब से मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। गैर मुल्की कर्जों पर सूद की अदायगी 1,153 अरब रुपए होगी। इसहाक डार ये कहते हैं कि मौजूदा कर्जे अदा करने के लिए नए कर्जे लेने में कोई हर्ज नहीं है। इसके अलावा दिफाई अखराजात 627 अरब रुपए होंगे। इस विफाकी बजट में यह कहा गया है ग्रांट और ट्रांसफर्स की मद में 337 अरब रुपए की अदायगी की जाएगी। सब्सिडी की मद में 240 अरब रुपए तजवीज़ किए गए हैं। आवाम के लिए किसी हद तक यह खबर हो सकती है कि 1200 सीसी तक हाइब्रिड गाड़ियों पर ड्यूटी और टैक्स से इस्तिस्ना तजवीज़ किया गया है। 1200 से 1800 सीसी तक ड्यूटी और टैक्स में 50% रियायत तजवीज़ की गई है। 1800 से 2500 सीसी तक गाड़ियों पर 25% रियायत तजवीज़ की गई है। बिजली के गैर रजिस्टर्ड सारिफीन पर 5% इजाफी सेल्स टैक्स आयद होगा। पंजाब की तरह दीगर सूबों में भी आशियाना हाउसिंग स्कीम बनाई जाएगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जारी रखा जाएगा। इसकी मद में 1,000 की बजाय रकम 1,200 रुपए कर दी गई है। कहा यह गया है कि सूबों को 23% ज्यादा माली वसाइल मिलेंगे। इसके साथ साथ जो अहम बात है, गर्दिशी कर्जे खत्म करने के अलावा यह कही गई है कि पुरताइश गाड़ियों पर टैक्स की छूट हुकूमत खत्म कर देगी। पेंशन में 10% इजाफा किया गया है और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि हुकूमत हतुल वसाई कोशिश करेगी कि वज़ीर आज़म ऑफिस के अखराजात में 45% कमी की जाए। वज़ीर आज़म ऑफिस के लिए नई कारें खरीदने पर भी पाबंदी की तजवीज़ है। वुज़रा के लिए मुख्तस सवाबदीदी ग्रांट खत्म कर दी गई है और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 75 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ की गई है। तरक्याती बजट 340 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ की गई है। पीपल्स वर्क्स प्रोग्राम का नाम तब्दील करके तामीर वतन पाकिस्तान प्रोग्राम तजवीज़ कर दिया गया है। वज़ीर आज़म लैपटॉप स्कीम भी शुरू करने का फैसला किया गया है। इसका इस बजट में ऐलान हुआ और साथ ही कि 5 लाख रुपए तक कर्ज हसना दी गई है। आवाम के लिए इस बजट में क्या है, क्या आवाम को कोई रिलीफ मिल सकेगा, आम आदमी किस हद तक इस बजट से मुतमईन हो सकेगा या फ़ायदा उठा सकेगा, और कारोबारी अफराद के लिए इस बजट में क्या है, इसी के लिए हम बात करेंगे इस्लामाबाद में मौजूद माशी माहिर जनाब साकिब शेरानी से। साकिब शेरानी साहब, ये बताइएगा कि मजमूई तौर पर यह बजट कैसा है। मुस्लिम लीग नून ने जो इससे पहले दावे किए माशी मसाइल को हल करने के लिए, आवाम की बेहतरी के लिए, आपको लगता है कि आम आदमी के लिए इस बजट में कुछ है, और फिर कारोबारी अफराद वो इस बजट से किस हद तक फ़ायदा उठा सकेंगे? देखिए जुनैद, मजमूई तौर पे मैं इससे थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ बजट से। हालांकि हमें पता है कि बहुत ज़्यादा दिन डार साहब को नहीं मिले इस बजट की प्रिपरेशन में, तो वो भी हमें मद्देनज़र रखना चाहिए। वो पहलू बड़ा इम्पोर्टेंट पहलू है, मगर काफ़ी हद तक मतलब इसमें और कुछ अच्छे खुशाइन पहलू भी डाले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें वेल्थ टैक्स की रीइंट्रोडक्शन है और इसमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन की तरफ कुछ कदम उठाने की कोशिश की गई है। मगर मजमूई तौर पे जो मुझे इससे डिसअपॉइंटमेंट है वो ये है कि ये मुझे बजट जो है 1990 की दहाई का बजट लगता है। वही सारे फॉर्मूले जो हमने आजमाए 1990 की PMLN की हुकूमतों में, उन्हीं को दोबारा से आजमाया गया है और वो फेल हो चुके थे 1990 में की दहाई में। वो ज़्यादा कामयाब नहीं हो सके। डॉक्यूमेंटेशन का मेजर भी जो है सेल्स टैक्स के हवाले से वही था,
جو پرچون کی دکانوں پہ ریٹیلرز کے اوپر جو ٹیکس کی بات کی گئی ہے وہ ناکام ہو چکا تھا 1990 کی دہائی میں، وہ بھی دوبارہ ہم نے کوشش کی ہے۔ تو میرے خیال میں کافی حد تک ایک پی ایم ایل این کی حکومت کا روایتی بجٹ ہے، مجھے اس میں زیادہ آؤٹ آف باکس تھنکنگ یا کوئی ریولوشنری سٹیپس نظر نہیں آئے، تو مجموعی طور پہ میں ڈس اپوائنٹڈ ہوں۔ اور عام آدمی کے لیے جو اس میں کچھ اچھی چیزیں ہیں، کچھ اچھے پہلو ہیں ہاؤسنگ سکیمز وغیرہ کے حوالے سے، مگر جو سیلز ٹیکس کی شرح میں اضافہ ہے وہ میرا خیال ہے عام آدمی کے لیے اس پہ بوجھ پڑے گا۔ ثاقب صاحب، جو تین چیز اس بجٹ میں کہی گئی ہے، حکومت اس سے پہلے بھی یہ کہہ رہی تھی مسلم لیگ نون کی کہ 500 ارب کا جو سرکولر ڈیٹ ہے، گردشی قرضے 60 روز میں ختم کر دی گی حکومت۔ آپ کو لگتا ہے یہ ممکن ہے؟ اور اگر ایسا حکومت کر لیتی ہے تو اس کو مینٹین کیسے کرے گی؟ آئی تھنک جو آپ نے اینڈ میں بات کی ہے وہ بالکل بنیادی بات ہے، اور اس کا جو ہے اس کا آپ کہیں پروف جو ہے، ایویڈنس جو ہے، وہ ڈار صاحب نے خود پیش کیا ہے کہ وہ ختم نہیں ہوگا، کیونکہ 220 ارب روپے اسی مد میں مختص کیے گئے ہیں سبسڈی کی ہیڈ میں۔ تو یہ جو 500 ارب روپے کا نسخہ ہے یہ میرے خیال میں کچھ مہینوں کا نسخہ ہے، مگر اچھی جو بات ہے، بجٹ سے زیادہ شاید پریپریشن میرا خیال ہے ابھی تک مجھے جو نظر آئی ہے وہ پی ایم ایل این کی طرف سے انرجی کے حوالے سے کہ اس معاملے کو کیسے سنبھالا جائے گا اس میں نظر آ رہی ہے، تو میرا خیال ہے وہ ضرور رنگ لائے گی، اور اس سے شاید یہ جو 220 ارب روپے انہوں نے مختص کیا ہے اگلے سال کے لیے، یہ شاید ریئلسٹک فگر ہو اور اس مد میں یہ رہ سکے۔ عام آدمی کو کسی قسم کا کوئی ریلیف مل سکے گا انرجی کرائسس جو ہیں اس کے علاوہ؟ دیکھیں، انرجی کرائسس کے بھی ایک پہلو ہوگا جہاں سبسڈی تو رکھی گئی ہے، مگر ڈار صاحب نے اور باقی وزراء نے بہت اچھا کیا کہ کھل کے بتا دیا کہ وہاں انرجی ٹیرفز جو ہیں، جو بجلی کے نرخ ہیں، وہ ضرور بڑھیں گے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو زیادہ میرا خیال ہے اس میں بھی ریلیف کی اتنی بات نہیں ہے، اس میں بوجھ تو بڑھے گا لازمی طور پہ۔ دوسرا جو آئی تھنک حکومت نے کیا ہے وہ آف کورس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو، اور نام اس کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہی ہے جب تک پارلیمان اس کو چینج نہ کرے۔ میرا خیال ہے اتنا گڈ گریس دکھا دینا چاہیے تھا پی ایم ایل این کی حکومت کو کہ اس کا نام صحیح لیتے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی مد میں اضافہ کیا ہے، اور یہ تھوڑا سا اس میں تضاد بھی ہے کیونکہ یہی پی ایم ایل این کی حکومت کچھ سالوں سے اس میں ٹرانسپیرنسی کے ایشوز کی بات کر رہے تھے، تو بغیر ان ایشوز کو ٹھیک کیے اس کی مد میں مختص زیادہ پیسہ کرنا، یہ میرا خیال ہے تضاد کی بات ہے اس میں۔ مگر اگر یہ واقعی اچھے خرچ ہوتے ہیں تو اس میں جو بالکل غریب طبقہ ہے اس کے لیے کچھ آبویسلی بہتری ہوگی۔ دوسرا پینشنز کی مد میں اضافہ کیا گیا، وہ بھی اچھی بات ہے، خوشائند بات ہے۔ میرا اپنا خیال ہے جو سیلریز میں تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا ہے وہ بہت بہترین فیصلہ ہے۔ پچھلے 3-4 سالوں میں اس مد میں بہت زیادہ اضافہ کیا گیا تھا، اور ایک امبیلنس کریٹ کیا گیا ہے بٹوین دا پبلک سیکٹر اینڈ دا پرائیویٹ سیکٹر۔ میرا خیال ہے اضافہ نہ کر کے وہ ایک اچھا فیصلہ کیا گیا۔ ثاقب صاحب، اسحاق ڈار یہ کہتے ہیں کہ اس طرح لگتا ہے کہ آٹو پائلٹ پر نظام چلایا جا رہا تھا معیشت کا اس سے پہلے سابقہ حکومت میں، اور اس سے قبل کی بھی انہوں نے بات کی ہے، اور قرضوں کے حصول کے لیے اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ قوانین کی سنگین خلاف ورزیاں کی گئی ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب چیزیں ٹھیک کر پائے گی مسلم لیگ نون کی حکومت، اور وہ چیزیں نہیں دہرائے گی جو اس سے پہلے کی جاتی رہیں جن سے خرابیاں پیدا ہوئی ہیں؟ دیکھیں، مجموعی طور پہ تو ان کی سمت درست ہے اور بہتر ہے، کیونکہ واقعی پیپلز پارٹی کی حکومت کی مس مینجمنٹ کی میرا خیال ہے کوئی مثال پاکستان کی ہسٹری میں ملتی نہیں ہے پچھلے 5 سال میں جو انہوں نے معیشت کو تباہ کیا۔ مگر ابھی بھی میرا خیال ہے بجٹ سے جو ہمیں ایک کلوز ملتے ہیں یا سگنلز ملتے ہیں، میں اس سے تھوڑا سا انکمفرٹیبل ہوں، کیونکہ یہ معیشت جیسے میں نے بارہا کہا اور ڈار صاحب نے اور وزیر اعظم صاحب نے بھی اعتراف کیا کہ ڈیولپمنٹ سپینڈنگ اور پی ایس ڈی پی کو بڑھانے سے درست نہیں ہوگی۔ جو اس کی اصلاح چاہیے، جو ریفارمز چاہیے، وہ جب تک آپ ٹھیک نہیں کریں گے، اور جو مجھے دکھ ہوا، جو سب سے جو بنیادی چیز جو میں جس کی طرف انتظار کر رہا تھا اور نہیں نظر آئی،
وہ ہے کہ ٹیکس کا جو سسٹم ہے پاکستان کا، اس کے بارے میں اس کو درست کرنے کا ایک چیز مجھے نظر نہیں آئی جس سے میں کہہ سکوں کہ بوجھ ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز کے اوپر نہیں پڑے گا، اور اس کا جو بیس ہے اس کو توسیع کی جائے گی، اس کو وسیع کیا جائے گا۔ اس حوالے سے مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جس سے مجھے تھوڑی سی خوشی ہو۔ مجھے تشویش ہے کہ اس کے بارے میں انہوں نے نہیں سوچا اور بوجھ انہی حضرات پہ ڈالا، انہی ٹیکس پیئرز پہ ڈالا ہمارے جیسے جو ٹیکس کے نیٹ میں آلریڈی ہیں۔ ثاقب شیرانی صاحب، ارب 91 ارب روپے کا بجٹ ہے جس میں 1600 ارب کا تو خسارہ ہی ہے، جس سے حکومت کہہ رہی ہے کہ وہ اقدامات کرے گی اس سے نمٹنے کے لیے، لیکن جو دوسری باتیں کہی گئی ہیں آمدن کے لیے 3G لائسنس کا اسحاق ڈار نے ذکر کیا، PT سیل کی نجکاری کے جو واجبات ہیں ان کو وصول کیا جائے گا۔ آپ کے خیال میں یہ اقدامات کافی ہوں گے؟ اس سے حکومت کی آمدن بہتر ہو سکے گی، اس کو مدد مل سکے گی ان مسائل پر قابو پانے کے لیے؟ دیکھیں جنید، یہاں بھی میں ڈس اپوائنٹڈ ہوں ڈار صاحب سے، کیونکہ یہ ایک ٹریپ میں بیوروکریسی کا یہ ٹریپ ہوتا ہے، وہ بجٹ میں مطلب روزی پکچر پینٹ کر کے پیش کرتے ہیں، اور یہ ہمارا کام ہوتا ہے، پروفیشنلز کا کام ہوتا ہے، ٹیکنوکریٹس کا کام ہوتا ہے، اور سیاستدانوں کا کام ہوتا ہے کہ ریئلسٹک پکچر پیش کریں۔ میرا خیال ہے ڈار صاحب اسی ٹریپ میں فال ہو گئے جو 5 سال سے چیزیں نہیں ہو سکی، $800 ملین اتصالات سے لینا، 3G لائسنسز کی آکشن کرنا، یورو بانڈز کی ایشو کرنا اور بانڈز کی مارکیٹ میں جانا، یہ ساری وہ باتیں ہیں جو 5 سال سے نہیں ہو سکی، اور میرا خیال ہے ڈار صاحب کو بھی تھوڑا سا زیادہ ریئلسٹک ہونا چاہیے تھا۔ یہاں بھی مجھے تھوڑا سا ان سے افسوس ہی ہے کہ یہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہے کہ انہوں نے بیوروکریسی کا جو وہ خاکہ پیش کیا تھا اس کو بہتر نہیں کیا، اس کا قبلہ درست نہیں کیا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا ثاقب شیرانی، معاشی معاملات سے اپنا تجزیہ دے رہے تھے۔ کہتے یہ ہیں کہ خوشائند باتیں بھی ہیں لیکن حالات بہت مشکل ہیں، اور کئی معاملات ایسے ہیں جن میں شاید عوام کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑے۔ عام طور پر پاکستانی عوام کو اس بجٹ سے اس طرح سے ریلیف ملنے کا امکان نہیں ہے، کیونکہ گردشی قرضے، مالیاتی خسارہ، اس کو کم کرنا، اس سے نمٹنا حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ دوسری جانب توانائی بحران جو کہ سر اٹھا رہا ہے، اب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا۔ حکومت کے عزائم کا آج بجٹ میں اظہار کیا گیا ہے، کس طرح سے معاشی بحران کے ساتھ ساتھ انرجی کرائسس کو حل کیا جائے گا، اس پر بات ہوگی ایک کمرشل بریک کے بعد۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ توانائی کا بحران جو کہ موجودہ حکومت کے لیے انتہائی مشکل چیلنج ہے، اس سے نمٹنے کے لیے اب نئے وفاقی بجٹ میں انتہائی مثبت لیکن بظاہر مشکل اقدامات کا ذکر کیا گیا ہے۔ توانائی بحران کے خاتمے کے لیے، توانائی بحران کے حل کے لیے 225 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ بجٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ نندی پور پاور پروجیکٹ 1.5 سال میں مکمل کر لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے یہ بھی کہا ہے کہ نندی پور پروجیکٹ میں تاخیر کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی بھی ہوگی۔ اس کے علاوہ حکومتی اقدامات یہ ہیں کہ وہ علاقے خیبر پختونخوا، فاٹا اور دیگر ایسے علاقے جہاں پر اربوں روپے کے واجبات ہیں، ان کی وصولی کے لیے عمل تیز کیا جائے گا۔ بجلی چوروں کو کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا۔ کس طرح سے ان اقدامات پر عمل درآمد ہو سکتا ہے، اور سب سے بڑی بات جو کہی گئی ہے توانائی بحران کے حل کے لیے اس سلسلے میں جو 500 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ ہے، اس کے بارے میں حکومت کا دعویٰ ہے کہ 60 روز میں وہ اس سرکولر ڈیٹ کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ آخر یہ ممکن ہو سکے گا یا نہیں، اگر کس طرح سے اس پر عمل درآمد ہوگا، بات کریں گے اسی بارے میں ہم انرجی ایکسپرٹ MD پیپکو جناب منور بصیر صاحب سے، جو ہمیں لاہور سے جوائن کر رہے ہیں۔ منور بصیر صاحب، پروگرام میں خوش آمدید۔ جو باتیں کہی گئی ہیں خوشائند بہت ہیں، جس سے پتہ لگتا ہے کہ حکومت بحران کو ختم کرنا چاہتی ہے، لیکن آپ کے خیال سے یہ ممکن نظر آتا ہے جس طرح کہا جا رہا ہے 500 ارب کا سرکولر ڈیٹ 60 روز میں ختم ہو جائے گا؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ایک جو اسحاق ڈار صاحب نے اناؤنسمنٹس کی ہیں انرجی سیکٹر میں، اس میں ایک پولیٹیکل ول نظر آ رہی ہے، کچھ فورسفلنس تھی کہ نیت ہے۔ اب یہ جو ہے کام بالکل آپ نے جیسے کہا بہت مشکل ہے، اور یہ اگر میں آپ کو 2009 پہ لے جاؤں، اس وقت جو وزیر اعظم تھے یوسف رضا گیلانی، انہوں نے بھی اناؤنس کیا 301 بلین روپے تھے، جو ایک ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا پروجیکٹ تھا، پاکستان پاور سیکٹر ڈیٹ ریڈکشن پلان، ڈیٹ ریزولوشن پلان۔
تو وہ جو ہے جو بھی کہتے ہیں نا ختم کر دیا جائے گا، ختم نہیں، یہ بینک سے پیسے لے کے یہ پے آف ہوتا ہے اور پھر وہ لون جو ہے پاور ہولڈنگ کمپنی میں پارک ہو جاتا ہے اور اس میں پھر انٹرسٹ دینا پڑتا ہے. تو یہ بھی ایک کانسیپٹ غلط ہے کہ ختم ہو جائے گا، لیکن پاور سیکٹر جہاں تک ہے اگر یہ پے آف ہو جاتا ہے تو جو آپ کا فلو ہے، جو پی ایس او کی ایل سیز نہیں آنر ہو رہی، وہ تیل نہیں منگوا سکتے، گیس کی پیمنٹس نہیں ہو رہی، تو یہ بڑی خوش آئین بات ہوگی. بہت مشکل ہے کیونکہ 500 ارب اگر آپ مارکیٹ سے پوچھیں فائنینشیل ایکسپرٹ سے، ایپیٹائٹ نہیں ہے کہ اگر آپ ٹریجری بلز کریں، ٹی ایف سیز کریں، یا اگر آپ کو آئی ایم ایف سے یا ورلڈ بینک سے کہیں سے پیسے ملتے ہیں تو ان کو ایک کمبینیشن کرنی پڑے گی. 60 دن از اے بگ چیلنج. ہماری دعا ہے کہ یہ ہو جائے کیونکہ یہ سب سے بنیادی بات ہے یہ کرنا. اس کے ساتھ یہ میں کہوں گا کہ اس کے علاوہ جو آپ کو آلریڈی پارکڈ ہے وہ کوئی 450 بلین آلریڈی پارکڈ ہے پاور ہولڈنگ میں. تو یہ پاکستان کے اوور آل ڈیٹ کے اندر یہ شفٹ ہو رہا ہے فرام دا پاور سیکٹر انٹو دا اوور آل ڈیٹ. اس کو بھی کبھی نہ کبھی تو آپ نے واپس کرنا ہے، اور وہ پھر گڈ گورننس ہے. جب آپ کی اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی اور فلو آپ کا بڑھے گا پیسوں کا تو اس سے یہ ہو سکتا ہے. منور بصیر صاحب، نندی پور پاور پروجیکٹ جس میں اب حکومت کہتی ہے کہ 1.5 سال میں اس کو مکمل کر لیں گے، اسی معاملے پر مسلم لیگ نون کی حکومت سپریم کورٹ میں بھی گئی ہے. خواجہ آصف صاحب نے اس کیس کے بارے میں کام کیا. آپ کو کیا لگتا ہے یہ 1.5 سال میں مکمل ہو جائے گا؟ اور اس میں جو کرپشن کی کہانی ہے یا جو اب اس کا تخمینہ ہے اس کے بارے میں موجودہ حکومت کا مطالبہ جائز ہے جو رقم اب بتائی جا رہی ہے؟ دیکھیں یہ جو پروجیکٹ ہے یہ میں بتاؤں کہ یہ جب سائن ہوا تھا تو اس کا ای پی سی کانٹریکٹ تھا $325 ملین جو ڈانگ فینگ چائنیز کمپنی سے سائن ہوا تھا. فائنینسنگ ارینج ہو گئی تھی، فائنینسنگ کلوز ہو گئی تھی. جو جی ای کی گیس ٹربائن سی جی ای فرانس سے آ کے وہ پہنچ گئیں، وہ لگ گئیں. جو بیلنس اکوپمنٹ تھا جس میں سٹیم بوائلرز تھے، ہیٹ ریکوری جنریٹرز تھے، جو سٹیم ٹربائن تھی اور باقی بیلنس آف پلانٹ وہ چائنا سے آنا تھا، وہ سامان خریدا گیا ہے آ کے وہ پورٹ میں پڑا ہوا ہے. اب تو تقریباً 3 سال ہو گئے ہیں اور اس میں سراسر جو پچھلی حکومت میں تو نام پہلے بھی لے چکا ہوں، بابر روان صاحب تھے، راجہ صاحب سے میں نے خود کہا، میں نے کہا یہ اس کو ٹھیک کریں، کہتے ہیں نہیں ہو سکتا. نوید قمر صاحب منسٹر بنے تھے، ان کو کہا کہ یہ اس کو ٹھیک کریں. تو جو بھی وجوہات تھیں اب ان کو آنے تھے، اچھے سپریم کورٹ نے نوٹس کیا کریں. لیکن اس میں ایک بات کہوں گا کہ دیکھیں کیونکہ سامان آرڈر پہ ہے، میرے حساب سے اگر یہ فاسٹ ٹریک پہ کریں اور کانٹریکٹر کے ساتھ بیٹھیں تو 1.5 سال نہیں، یہ 1 سال کے اندر اندر ختم ہو سکتا ہے. دوسرا جو ہے کہ اس کی جو کاسٹ ایسکیلیشن کہہ رہے ہیں کہ یہ 57 بلین 57 ارب روپے ہو جائے گا، یہ نمبر کچھ ایڈ اپ نہیں ٹھیک ہو رہا کیونکہ جو کمپنی نے مانگے ہیں وہ 40 بلین روپیز $40 ملین ایکسٹرا مانگے تھے، اور اس پہ اگر طے ہو جاتا ہے 40 نہیں $50 ملین، تو وہ ان کو چاہیے کہ ٹھیک سے آڈٹ کرا کے یہ خیال رکھیں کہ اس کے اندر ایسکیلیشن جو ابھی نظر آ رہی یہ نہیں ہونی چاہیے. منور صاحب کتنا فائدہ مند ہوگا یہ نندی پور پاور پروجیکٹ اگر 1 سال یا 1.5 سال میں مکمل بھی ہو جاتا ہے اور 225 ارب روپے جو توانائی کے سیکٹر کے لیے رکھے گئے ہیں اس بحران کے حل کے لیے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے 225 جو رکھے گئے اس میں سے پی ایس ڈی پی جو ہے پاور سیکٹر کا وہ 107 ارب روپے ہیں جو یہ مختلف پروجیکٹس کے لیے مختص کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ وابڈا کے نام پہ یہ کہا گیا کہ وابڈا یہ خود ریز کرے گی 118 بلین روپے، اس میں نیلم جیلم بھی ہے اور پروجیکٹس بھی ہیں جو آپ کے ہائیڈل ریلیٹڈ پروجیکٹس ہیں. تو یہ 225 اگر روپے اصل میں یہ لگ جاتے ہیں تو اس سے ایک تو آپ کو امپیٹوس ملے گا کہ یہ پروجیکٹس ہوتے ہیں، اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی، تو یہ فائدہ مند ضرور ہوں گے. اس میں بتانا چاہوں کہ صرف نندی پور نہیں تھا، چیچوں کی ملیاں یہ 425 نندی پور تھا میگا واٹ، چیچوں کی ملیاں جس کا بھی ایڈوانس پیمنٹ ہو چکی ہے اس کو بھی فائنل کر کے اگر کریں وہ 525 میگا واٹ ہے جو ڈیول ٹرپل فیول پہ ہے وہ. اور گدو میں جو آپ نے سنا ہوگا یہ بڑی لو ایفیشنسی کی مشینز چل رہی ہیں 18 20 22%، ان کو ریپلیس کرنا تھا 57% ایفیشنسی سے، اور وہ یہ ہونا تھا جہاں 340 میگا واٹ بن رہے تھے وہ 747 میگا واٹس بننا ہے. تو یہ کل آپ کے سسٹم میں کوئی 1300 میگا واٹ اضافی اگلے 2 سال میں اگر حکومت لے آتی ہے تو اس سے خاص فرق پڑے گا. آپ کی لوڈ شیڈنگ کم ہوگی، اور جو ہم اگر گدو کا اور چیچوں کی ملیاں کو اگر ہم گیس پہ لا سکتے ہیں
تو آپ کا جو انرجی مکس ہے اور پاور جنریشن کاسٹ ہے وہ آپ کی کم آ سکتی ہے۔ منور صاحب، جو بجلی کی پیداوار میں کمی ہے اس کے اوپر بڑا واویلا کیا جاتا ہے، اس کو ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے۔ جو ریکوری ہے، جو نقصان ہے، لائن لاسز ہیں، سیکرٹری پانی و بجلی کہتے ہیں کہ اربوں روپے کی بجلی چوری ہو جاتی ہے ایک سال میں، اس کے لیے حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ علاقے جہاں پر اربوں روپے کے واجبات ہیں ان کی وصولی وہ ایک بہت اہم چیز نہیں ہو سکتی اس بحران کو حل کرنے کے لیے؟ جی بالکل، ایبسولوٹلی۔ اس کے اندر جو میں نے بتایا نا، اگر یہ سرکولر ڈیٹ پے آف ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ کنکرنٹلی جو آپ کا لیکیج ہے، یہ 4 وجوہات ہیں۔ اس میں ایک تو یہ چوری ہے، اور چوری 100 ارب سے، نیپرا نے کہا 40 ارب، لیکن 15% چوری آپ لگائیں 8 بلین روپیز پر پرسنٹ، تو یہ آپ دیکھ لیجئے 120 کے قریب بن جاتی ہے۔ 100 بھی آپ لگا لیں تو یہ چوری ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ کی کاسٹ آف جنریشن جو ہے فیول آئل پہ زیادہ ہو رہی ہے، وہ زیادہ ہے۔ پھر آپ کی جو ریکوری ہے صوبوں سے نہیں ہو رہی، خیبر پختونخوا سے نہیں ہو رہی، ہیسکو سے، سندھ سے نہیں ہو رہی، کوئٹہ سے نہیں ہو رہی، یہ ریکوری اگر بہتر ہو جائے۔ اور آخری چیز جو ہے، جو ٹیرف جو ہے آپ نے دیکھا بہت امبیلنس ہے، آپ اپنے بل کو دیکھیے، وہ 4 سلیبز ہیں اور آپ کو بھی سبسڈی مل رہی ہے، مجھے بھی سبسڈی مل رہی ہے، تو یہ سبسڈی ہونی چاہیے صرف غریب کے لیے۔ تو یہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا ٹارگیٹڈ سبسڈیز، یہی مطلب ہوگا۔ یہ بھی اگر وہ کر لیتے ہیں اس سے بھی بڑی اچھائی آ سکتی ہے۔ لیکن اگر یہ چاروں چیزیں امپلیمنٹ ہو جائیں تو کافی حد تک جو آپ کا بھی گیپ ہے، دیکھیں 9 روپے آپ کی ایوریج بلنگ ہے، 12 روپے آپ کی جنریشن کاسٹ ہے، اور 2 روپے اور اس کے اوپر چوری اور نان ریکوری کی وجہ سے ہیں۔ 5 روپے کا گیپ جو ہے وہ آپ اس کو کم کر کے میرے خیال سے کوئی 2 روپے تک لا سکتے ہیں۔ اس سے پھر بہت آپ کی امپرومنٹ آ جائے گی۔ جو مہینے کا کہتے ہیں 20 سے 30 ارب ڈیفیسٹ ہے سبسڈی کے لیے، وہ آپ کم کر کے اگر 10 پہ بھی لے آئیں اور کچھ امپرومنٹس کریں، پھر آپ کے یہ اور پلانٹس آ جاتے ہیں، اکنامک ایکٹیویٹی بڑھتی ہے، تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ ساری چیزیں امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے کمپیٹنٹ مینجمنٹ، آپ کو اچھی ٹیم چاہیے، گڈ گورننس چاہیے، اور اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ جی سفارشی لوگ آ جائیں، یا جو جس طرح سے پہلے ہوتا رہا تھا۔ آپ نے دیکھ ہی لیا کہ جینکو ہولڈنگ میں کسی کو لگا دیا، پیپکو میں لگا دیا، جینکوز میں لگا دیا، ڈسکوز میں لگا دیا، اپنی مرضی سے لوگ لگائے جا رہے تھے اور ان کا مقصد کچھ اور تھا۔ NTDC کے اندر آپ نے دیکھا بہت لوگ لگے آئے گئے۔ تو اگر یہ سارا کچھ اگر گڈ گورننس بھی امپلیمنٹ کر لیتے ہیں تو مجھے تو یہ یقین ہے کہ یہ حل ہے۔ ٹھیک، اگر یہ نیت ٹھیک ہو، کرنے والے ہوں تو انشاءاللہ بہتری ہو سکتی ہے۔ لیکن ایک اور میں بات کہوں گا کہ سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ دیکھیں عوام فیصل آباد میں نکل آئی، کہیں اور کراچی میں آج نکل آئی، کرائسس مینجمنٹ امیجیٹلی جو لازم ہے کہ آپ گیس کی ری ایلوکیشن کریں، اس سے آپ جو اس کو ٹرانسفر کریں ٹو دا پاور سیکٹر، آپ کی کاسٹ کم آ جائے گی، یہ جو آپ کا گیپ ہے یہ کم ہوگا۔ اور ساتھ ساتھ پھر کر کے آپ اس کو جو ایکسٹرا آپ نے گیس لانی لوکل فیلڈ سے لائیں، LNG امپورٹ پروجیکٹ ہے اس پہ کریں، تاکہ یہ 2 سال کے اندر یہ کافی چیزیں اگر ہو جاتی ہیں تو 3 سال میں آپ کو کافی بہتری نظر آئے گی۔ منور بصیر صاحب بہت بہت شکریہ۔ منور بصیر کا کہنا یہ ہے کہ نیت بہت زیادہ اہم ہے اور اس حکومت کی نیت ضرور نظر آتی ہے، لیکن یہ اقدامات جن کا اعلان کیا جا رہا ہے اس پر عمل درآمد کافی مشکل ہوگا مگر ناممکن نہیں ہے۔ ایک کمرشل بریک جس کے بعد بات ہوگی پروگرام میں ٹیکس نیٹ کی، اور حکومت یہ کہتی ہے کہ 5 لاکھ افراد کو ٹیکس نیٹ میں شامل کیا جائے گا، جبکہ نئی ٹیکس سلیب بھی متعارف کروائی جا رہی ہے۔